अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ऐवान के अंदर अगर आप देखें तो 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त हासिल हो गई है। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद आपके इल्म में है कि जब इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए जो ओथ लिए थे, वो अरकान भी अब वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब अगर इस वक्त देखा जाए तो जो इख्तलाफात पहले कहा जाता था और PTI डिनाई किया करती थी, लेकिन अब PTI के रहनुमा ये खुद मानते हैं कि इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला हो तो बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर एक तनकीद की जाती है कि बाकी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, तो बैरिस्टर सैफ साहब कैसे मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका बैरिस्टर सैफ साहब भी जवाब देते हैं कि क्योंकि खान साहब उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती है। इन मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद आपके इल्म में है कि इस वक्त ये भी बातें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, उस हुकूमत को भी ख़तरा लाहक हो गया है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल सवात वाक़या हो, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हम मखसूस नशिस्तों से अगर शुरू करें तो ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, इसके बाद सियासी मंजरनामा आप सूबे के अंदर या वफाक के अंदर क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मखसूस नशिस्तें तो डेफिनेटली मिलनी थी, इसमें कोई दो राय तो नहीं थी। किसको मिलनी थी? हम लोगों को ही मिलनी थी। आपके साथ कितने प्रोग्राम हमने किए कि यार हमारा हक बनता है। आप मुझे बताएं कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रही थी PTI, आपकी टिकट पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, आप कहीं वजूद नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, और कहते सीट हमें दे दें, भाई फ़लाँ पे भी शक किया जा रहा है हमारे साथ था, ये सारे आज़ाद हमारे साथ थे। आपने जिस पार्टी को चुना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो ख़ुद जो है अपना क्या कहते हैं इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया था। इंतखाबात में उसके लीडर ने, जो उसका चेयरमैन है या प्रेसिडेंट, उसने हिस्सा नहीं लिया, उसको अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं था, फिर जाके वो इनके साथ ही शामिल हुआ कि मैं अपनी पार्टी में शामिल हो जाऊँ। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं इनके साथ होना। जो लीगली हक बनते हैं वो इन जमातों का था जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। जो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है जो जमात हो, कैसे उसको जो है सीटें मिल सकती हैं? तो ठीक है, डिबेट चलती रही, अब तो फैसला ग़ालिबन हो चुके, अब उन्होंने ओथ लेना और उसके बाद फिर जो भी चीज़ आगे होनी हो चलेगी। लेकिन गवर्नर साहब, ये जो एक तनकीद हो रही है कि जिस जमात ने सीटें ही 2 जीती हैं आप उनको 4 सीटें दे देंगे, तो आप समझते हैं कि ये हक बनता है फार्मूले के तहत उनको मिलेंगी? तनकीद करते रहें। तनकीद कब आपने नहीं की है? अच्छा। कौन से मोड़ पर आपने नहीं की तनकीद? नहीं, हर मोड़ पर तो सियासी मुखालफिन कर रहे हैं ना। आपसे मुराद वही सियासी इस्माइल साहब तो पूछ रहे हैं कि हमसे भी कहा जा रहा है कि आपने हिस्सा भी नहीं लिया, आपको भी कोई सीटें मिलेंगी या नहीं? नहीं, अब वो ख्वाब में देखें। अच्छा लेकिन ये जो सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है या कुछ खदशात का इज़हार के मखसूस नशिस्तों के बाद शायद वहाँ भी नंबर गेम कोई तब्दील हो जाए, गंडापुर साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा आप देख रहे हैं? गंडापुर साहब की हुकूमत को हमेशा ही ख़तरा है अपनों से। हम तो कहते हैं वो खुद ही काफ़ी है अपने लिए, जो है वो साजिश करने में। PTI कोई और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप वहाँ पे जो MPAs हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ग्रुप है जो गंडापुर साहब देखें, 52 या 53 जो भी कहें, 52 या 54 है, ये अपोजिशन के मेंबरान हो जाते हैं कभी, और 30 मेंबरान जो है इस वक्त जो है वो 30 से 35 हैं, वो इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं। उन्होंने फैसला करना उन्हें क्या करना है, फिर देखते हैं किसके ऊपर क्या होता है। तो जो इंडिपेंडेंट हैं, क्या आप समझते हैं कि वो अपोजिशन की तरफ आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? कोई इसमें कोई दो राय हो सकती है, अपोजिशन की तरफ भी आ सकते हैं, हुकूमत की तरफ भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी जिधर जाए। तो ये जो फिगर आप बता रहे हैं, अगर ये आप अपोजिशन की तरफ आ जाएं तो फिर तो सूबाई हुकूमत आइनी तौर पर गिर सकती है। देखें, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या जो भी आप PTI का जो भी, इनके पास अगर वफाक में कौमी असम्बली में मेंबर पूरे होते हैं तो अपोजिशन की जमातें जो हैं वो उनका जमहूरी हक है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएँ, इस हुकूमत के खिलाफ अदम। और अगर हमारे वहाँ पर पूरे होते हैं, किसी भी असम्बली में किसी के पास भी पूरे होते हैं अपोजिशन के पास, वो तो अदम एतमाद लेके आएंगे। तो अगर यहाँ पर KP में भी अपोजिशन के पास मेंबरान पूरे होते हैं और वो समझते हैं कि वो हुकूमत को गिरा सकते हैं, तो फिर उनके जमहूरी हक है कि वो करेंगे। तो आप ऐसा माहौल देख रहे हैं? पॉलिटिक्स में तो कोई पता नहीं चलता कि कल क्या होगा। माहौल बन जाता है फ़ौरन ही, बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। तो आप बादल गरजते और बरसते देख रहे हैं? फ़िलहाल तो बादल उठते हुए मैं देख रहा हूँ। अच्छा लेकिन अब गंडापुर साहब का एक बयान आया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जो खान साहब के साथ मुलाकात करने गए थे उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की थी कि आप उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो मैं उनकी खैर मनाऊँगा।
دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ اسلام آباد میں اگر کوئی عقل ملتی ہے کہیں کسی مارکیٹ یا شاپ سے تو مجھے بتا دیں، میں خرید کو ان کو گفٹ کر سکتا ہوں. جو شخص خود کہے کہ میں نے اگر قیدی نمبر 420 سے ملاقات نہیں کی تو میں بجٹ پاس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے بجٹ پاس ہوتا ہے، کیسے میری ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی، اور پھر آپ نے اتنی سپیڈیں ماری کہ کسی صوبے میں بھی بجٹ پاس نہیں ہوا اور وفاق میں بھی نہیں ہوا اور آپ نے بجٹ بھی پاس کر دیا. تو بات یہ ہے بھائی جان، اگر بجٹ پاس نہ ہوتا، 30 جون گزر جاتی تو ایکم جلو کیا ہوتا، فائنینشیل ایمرجنسی نہ ہوتی. تو یہ سازش میں کر رہا ہوں کہ وہ خود کر رہے ہیں. تو سر اس حوالے سے تو ان کا فیصلہ پھر درست ثابت ہوا نا. تو نہ بونگیاں مارتے ہیں نا، کیوں بڑھ کے مارتے ہیں جب یہ چیز کر نہیں سکتے ہیں. دن کے وقت اسٹیٹمنٹ دیا کریں نا، رات کو نہ دیا کریں اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ میں ایسے کر دوں گا، اپنے ورکروں کا اہمیت جتا رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے، لیکن جو ہے وہ آپ سے ہوا نہیں. پھر آپ کہتے ہیں سازش میں، ان کو خواب میں بھی گورنر ہاؤس نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا سازش ہو رہی ہے میرے. وہ خود ہی اپنے لیے سازش لیا. مجھے بتائیے، میں نے ان کو کہا کہ تم ایسے اسٹیٹمنٹ دو. اب جب یہ اسٹیٹمنٹ دیں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگے، میں لگا رہا ہوں، خود ہی لگوا رہے ہیں. اور پھر کہا پھر کہتے ہیں کہ میں تو جو ہے اس میں اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں جو ہے نا میں نے پاس کر، پولیٹیکل کمیٹی والے کہتے ہیں میں تو پتہ ہی نہیں اس سے کیا کہا. اب جو ہے آپ کے کئی پروگرام میں نے کہا ہے کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہیں تو بہت دیر ہو چکی. اب علیمہ خان رو رہی ہے کہ مائنس عمران ہو گیا. ابھی پتہ چلا مائنس عمران ہو گیا. وہ تو پہلے سے مائنس، جب سے وہ سی ایم بنے اور الیکشن مہم میں تھے اور الیکشن جس طریقے سے انہوں نے اپنی سپورٹ لی اور سی ایم بنے تو پہلے سے ہی مائنس عمران ہو چکا تھا جب آ رہے تھے. تو آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہے؟ سی ایم پوچھیں اس سے. یہ جو اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیان دے رہا تھا کہ ادارے ہمارے خلاف تھے اور ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو آپ لوگ کدھر تھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہی پیپلز پارٹی تھی اور وہی سندھی تھے اور وہ تھے جو آپ کو سکھر جیل میں جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا بھی دیتے تھے، ناشتہ بھی دیتے، جب آپ کے پی ٹی آئی کا کوئی ورکر نظر نہیں آتا تھا. وہ یہ ہم کو احسان نہیں جتا رہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہم نے کیا ہے. تو آپ یہ جو تانے کسی اور کو دیں، ہمارا نمک آپ نے کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ الیکشن مہم میں کہاں تھے. آپ نے تو کہا تھا ایجنسیاں لگی ہوئی تھیں آپ کی پارٹی کے اولاد، تو آپ کدھر تھے؟ آپ کس کے مہمان تھے؟ کہاں پر یہ نقشے کھینچ رہے تھے کہ یہ فلاں کو بھی آؤٹ کرو، فلاں کو بھی آؤٹ کرو، فلاں کو بھی آؤٹ کرو اور پھر میں اس طرح کے ان ہوں گا. تو آپ کس کے مہمان تھے اور کس کی سپورٹ سے آپ سی ایم بنے؟ اور ہم تو خوش ہیں کیونکہ اسلام آباد سے جو بھی آرڈر نہیں، گنڈاپور صاحب سی ایم بھی کسی کی سپورٹ سے بنے. بالکل بنے. جب انہوں نے کہا کہ عاطف کو بھی ہٹاؤ، شہرام کو بھی ہٹاؤ، اسد کیسر کو بھی یہاں سے ہٹاؤ، قومی اسمبلی بھیج دو، جھگڑا کو بھی فارغ کرو، کامران مگش کو بھی فارغ کرو، کوئی بھی نہ اور میں ایک بات جاؤں سی ایم کینڈیڈیٹ. نہیں تو آپ کے نزدیک خان صاحب کے وہ نامینیٹ کردہ نہیں تھے؟ جب کوئی بھی نہ ہوگا، ایک بندہ رہ جائے تو کون نامینیٹ، کس کو نامینیٹ کریں گے؟ اچھا، لیکن یہ جو گنڈاپور صاحب کا ایک بیان تھا کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ شاید گورنر کے ذریعے صوبائی حکومت کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھی، کیا ایسا کوئی ارادہ تھا؟ اگر صوبے میں ایمرجنسی ہو جائے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہوگا. جب ایسے قسم کے بیانات دیں گے، بونگیاں ماریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہوگا. جب گورنر رول ہوگا. دیکھیں جب بجٹ پاس نہیں کریں گے تو صوبہ کیسے چلے گا؟ مجھے آپ بتا دیں. چلو ہم دونوں کو ایمرجنسی کا آبویسلی نفاذ 30 جون گزر جائے کیا ہوگا؟ 11 کروڑ کی بسکٹ کہاں سے کھاؤ گے؟ اور پتہ نہیں کون سی قسم کی بسکٹ 11 کروڑ کی کھایا، مجھے تو پتہ نہیں چلا. انسان تو 11 کروڑ کی بسکٹ نہیں کھا سکتے. اچھا، شاید نیوٹرل ہو کوئی کھا گیا. لیکن گورنر صاحب اب آپ یہ سوات کے واقعے پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اوور آل جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیا گورنر رول کا آپ کوئی امکان دیکھ رہے ہیں؟ آج تو نہیں ہے، کل کی بات نہیں کر سکتا. اچھا، ایسے آج کوئی ڈسکشن ایسے نہیں ہو رہی ہے. کل کیا حالات بنتے ہیں کیا نہیں ہوتا اس پہ میں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں چاہتا. کل آپ بولیں گے جی آپ نے تو یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور کل پھر کلپ چلیں، لیکن آج تک تو نہیں ہے. اور یہ جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں کسی چیز کی بھی آپ امید رکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ کسی صوبے نے بجٹ منظور نہیں کیا اور سب سے پہلے خیبر پختونخوا نے کیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ وفاق سے بھی آبویسلی رابطے میں ہوں گے یا ان کی ہدایت کے تحت بھی کچھ کر رہے ہیں؟ ہوں گے کہ ہیں. اچھا، دیکھیے انہوں نے جب اسٹیٹمنٹ دی تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی سونا دینے والی جو ہے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں گے. اگر یہ اس مرغی کو ذبح کریں گے جو کہ سونے کے انڈے دیتی ہے تو کرپشن کیسے کریں گے؟ گندم کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ چینی کیسے آئے گا؟ آپ کوہستان کا 50 روپے اسکینڈل کیسے آئے گا؟ ہسپتالوں کے جو ہے ادویات بیچنے کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ اسپتالوں کی مشینری بیچنے کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ لوگوں کی پینشن کھانے کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ مجھے بتائیں آج وہ شرمندہ ہوتے ہیں بلین ٹری نام لینے سے. بلائے نا کسی کو، بولے وہ بلین ٹری کدھر ہے؟ ان کا کام تھا بلین ٹری لگانا، آپ کو میں بتایا تھا، لیکن کام تھا کہ ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے بلین ٹری بیچنا اور اس پہ لگے ہوئے ہیں. آج بولیں اس کو بولیں آپ کا پائلٹ ہے،
آپ اس کو مانتے ہیں تو بتائیں بلین کدھر ہے. تو یہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جہاں سے ان کو کمیشنیں ملتی ہوں, جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہوں, جہاں پہ ان سے فنڈ بکتے ہوں, جہاں پہ یہ نوکریاں بکتی ہوں, چیزیں ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم حکومت ختم کریں گے. تو گنڈا پور صاحب وفاق سے مسلسل فیصلوں میں یا مختلف فیصلوں میں رابطوں میں ہیں. اچھے بچے. اچھا, تو ان پر جو مجھے بتائیں اسلام آباد جب ہم اس کو بھیجتے ہیں اسلام آباد فتح کرنے کے لیے اور جیل توڑنے کے لیے, پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے, تو آپ لوگ اس کو رستہ بتا دیں کہ اس رستے سے واپس چلے جاؤ. میں بھیجتا ہوں, آپ نہیں بھیج دیں, ہم تو پشاور میں ہوتے ہیں. سر آپ وفاق کے نمائندے, آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیوں بھیجا, کس نے بھیجا. تو ہمارے اچھے بچے ہیں نا, ہم بھیجتے رہتا ہوں. اچھا لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو امن امان کے حوالے سے ایک بڑی بحث چل رہی ہے. آج بھی خبریں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ ڈی آئی خان میں مولانا صاحب کے گھر پر ایف سی جو ہے وہ ڈپلائے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ اوور آل امن امان کی صورتحال اس وقت کیا ہے گورنر صاحب؟ نظر صاحب آپ تو ہمیں سیریس نہیں لیتے اکثر اوقات. یہ لا اینڈ آرڈر پہ میں کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, ہائی پروفائل واقعہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہوئی ہے مولانا صاحب کے بیٹے کی ایشو کے اوپر, جا کے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب جو ڈی خان کے حالات بہت خراب ہو گئے. جی, لیکن کسی غریب کا بچہ کوئی سرکاری افسر اٹھتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ نہیں حالات ٹھیک ہیں. ہم آپ کہتے ہیں کہ سی پیک پہ یہ ہو رہا ہے, ہائی ویز پہ یہ ہو رہا ہے, گروہ آ جاتے ہیں لوگوں کو ایسے کرتے ہیں, سرکاری ملازمین کے کارڈ دیکھتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو آپ نہیں مانتے تھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے, خود انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے, پیسے کھا رہے ہیں, کمیشنیں مار رہے ہیں, نوکریاں بیچ رہے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے گورنر صاحب, اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے بھی خیبر پختونخوا کے اندر جو امن امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. گورنر صاحب, یہ جو ہم نے بات کی امن امان کے حوالے سے, اب ایک ایشو جو ہے وہاں پر صوبے کے اندر ڈرونز گرنے کی ایک بڑی بحث بھی چل رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا. بطور گورنر سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ ڈرونز کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک دو کا واقعات پیش آئے ہیں, لیکن اس دن جب فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے اور انہوں نے جرگے سے خطاب کیا تھا, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسے ڈرون اٹیکس نہیں ہو رہے ہیں, نہ کوئی ڈرون کر رہے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ کچھ اکا دکا ہوئے ہیں, وہاں پر شاید میں بھی اکراس دی بارڈر ہوں, یا وہاں پر آج کل ٹیکنالوجی ہر کسی کے پاس ہے ڈرون کی, ملٹنٹس کے پاس بھی ہے, وہ بھی یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں ود ان پروونس, صوبے کے اندر سے ہی. ہاں صوبے کے اندر ڈرون تو مطلب ہے کہ وہ آپ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی امریکن ڈرون ٹائپ ہے, کوئی امریکن ڈرون آ گیا یہ چیزیں کریں گے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ نارمل ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے ٹوٹلی اس کو ڈینائی کیا کہ ہم نے کوئی ایسا ڈرون اٹیک نہیں کیا. اچھا, لیکن سر اب یہ آ جاتے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے. خان صاحب کے ساتھ ملاقات آج بھی تھی, 2 بہنوں کو ملاقات کرنے دی گئی. اب اس معاملے پر بڑی ایک تنقید ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بیرسٹر سیف صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, بیرسٹر سیف صاحب ملاقات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ میری ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیرسٹر صاحب پی ٹی آئی میں ترجمان ہے حکومت ہو سکتے ہیں, لیکن ہے پی ٹی آئی میں. میں ہو مت نہیں, انہوں نے پہلے بھی کئی پارٹیوں کے ترجمان رہے, بڑے بڑے اچھی الیکشن والا مجھے سینٹ کا الیکشن بھی یاد ہے جس میں انہوں نے گنتی کو آگے پیچھے کر دیا تھا. آپ بھی غالباً گیلری میں بیٹھے تھے اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا کیا تھا. تو ڈیفینیٹلی تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, لیکن چلے تو جاتے ہیں اندر. اور پھر کیا پتہ کیا بیان وہ دے رہے ہوتے ہیں, کس کے کہنے پہ دے رہے ہوتے ہیں, کیسے دے رہے ہوتے ہیں, میرے کو نہیں پتا. یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے کہ جائیں عدالت سے رابطہ کریں. نہیں تو اس حوالے سے اسد کیسر کا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیان درست ہے, وہ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جتنے بیانات آتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے اتھینٹک ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیان کو شاید کچھ حقائق سے تھوڑا ہٹ کے, یہ تو پی ٹی آئی والے خود فیصلہ کریں, ان کی بہن تو جاتی ہے نا, بہن تو ملاقات کر کے آتی ہے نا. ہاں تو بہن تو اب جھوٹ نہیں بول سکتی نا, ڈیفینیٹلی بھائی کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی. پولیٹیکل لوگ تو ہم لوگ تو آپس میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو لیکن اگر پی ٹی آئی نے بنایا ہے اپنا ترجمان, ان کو پی ٹی آئی نے بنایا نا, تو اسد کیسر کو بولیں, گور خان کو بولیں ترجمان چینج کر لیں. پی ٹی آئی نے بنایا آپ سمجھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے بنایا ہے. ہاں ہیں تو صوبائی حکومت کے نا, لیکن آپ کا تجزیہ یہ شخص ایسے ہیں کہ میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ڈیپوٹیشن پیریڈ گزارتے ہیں کہیں نہ کہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ڈیپوٹیشنس ہیں. اچھا پہلے کتنی پارٹیوں میں رہے, اسی قسم کے یہ اسی قسم کے نظریاتی تھے جو کچھ لوگ نظریاتی ہیں پی ٹی آئی کے, پہلے کسی اور جماعتوں کے بھی اتنی نظریاتی تھے جتنے آج ان کے ہیں.
تو میں ہمیشہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جب ڈپورٹیشنز واپس اپنی ڈیوٹی پہ جائیں گے اور نئی ڈیوٹی ملے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن آپ کو گورنر صاحب حل کیا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ آپ کیونکہ آج بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، آپ کوئی راستہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں؟ کون کہہ رہا ہے مذاکرات ہونے چاہیے؟ قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یاسمین صاحب کہہ رہے ہیں. وہ تو اندر ہے نا، ان کیا اختیار ہے؟ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے جو کہ پبلک کیا ہے انہوں نے. ہوگا لیکن میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کے. تو میں پہلے کیا 5 فرنچائزیں کس سے پوچھیں کہ مذاکرات ہو جانا؟ کون کرے؟ گارنٹر کون ہے ان کا؟ ہر کسی کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ دکان لگی ہوئی ہے. آپ کس کو مانیں گے یار یہ بندہ ٹھیک ہے؟ نہیں لیکن بطور جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے ابھی بیرسٹر گور صاحب تو موجود ہے نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات اس بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ خیر خواہ کا بجٹ پاس ہوا یا نہیں ہوا. کہتے ہیں نہیں بجٹ پاس ہوگا تو پتہ تو کرو بجٹ تو پاس ہو گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ لوگ نہیں چلے. بالکل انہوں نے بیان دیا تھا. نہیں لیکن پھر آپ کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ خود ہی جو کچھ کیا خود ہی کیا. مجھے نہیں نظر. ہم ان کو کہتے تھے جب یہ حکومت میں ہوتے کہ اتنی آپ مغرور نہ بنے، اتنے بڑی بڑی فرونیت والی باتیں نہ کریں. یہ چیزیں جب یہ کہتے تھے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ رو کسی کو نہیں دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. آج دیکھیں نا ہر بات پہ نہ رو مانگتے ہیں. اس کو بولیں چائے پیتے ہیں کہتے ہیں نہ رو دے دو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ کا جو بیان تھا خان صاحب کے مائنس ہونے کے حوالے سے وہ بھی شاید مایوس ہو کر انہوں نے دیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی والے تو اپنے کرپشن میں مصروف ہیں. خیبر پختونخوا میں جو وزیر ہیں وزیر اعلیٰ سارے کرپشن دکانیں چمکائے ہوئے ہیں. جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس میں خیبر پختونخوا میں وہ اپنی دکان چمکائے ہوئے ہیں. ہر کسی اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. ان کو کیا پتہ، وہ کہتے ہیں اچھے اندر رہے ہماری اپنی دکان، تو وہ نہیں کرے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. سر لیکن یہ جو کرپشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ وفاق میں نیب موجود ہے، دیگر ادارے موجود ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اگر اتنی کرپشن خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے تو آپ وہ تحقیقات کروائیں، حقائق سامنے لائیں؟ کر رہے ہیں، نیب والے بھی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیحت کرے، کیونکہ نیب تو ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنا ہے، پارٹی تبدیل کرنے کے لیے بنا ہے. اور باقی تو یا اغوا برتاما کے تو کہتے ہیں یار پلی بارگین ہو جائے 10% یا 15% جتنے کتنے ملتے ہیں ہمیں اس میں حصہ مل جائے. اس یہ ہوتا ہے نا، پلی بارگین میں حصہ ملتا ہے نا، تو کیوں آپ کو سزا دیں یا مجھے سزا کیوں دیں؟ وہ بولے اتنا کھاؤ کہ ہمیں اپنا پرسنٹیج مل جائے باقی کریں. لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ نیب کو کالا قانون کہتے تھے. ابھی ہم کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیب پارٹی چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے دور میں آپ بتائیں نا 5 سال میں کوئی آپ نے پولیٹیکل پریزنر دیکھا کیا ہم نے نیب کو ایکٹیویٹ کیا کہ آپ اس کو پکڑیں اس کو پکڑیں اس کو پکڑیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کیا. پی ٹی آئی میں تو یہ ہوتا تھا کہ نکلتے تھے عید کے وزیر اور کہتے تھے نادر گرمانی صاحب کل پکڑے جائیں گے، فیصل گنڈی صاحب اگلے ہفتے پکڑے جائیں گے. یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرتے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کیا. آج میں کہتا ہوں کہ کیا کیا نیب نے، اگر یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی ہوتی یا نون ہوتی تو ان کے ابھی لیڈرشپ اور وزیر اعلیٰ پکڑے گئے ہوتے اور بولتے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ نیب کا جو قانون ہے یا نیب کا ادارہ ختم ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل. کیا مجھے بتائیں نا کیا کیا آج تک یہی کہتے ہیں ہم نے اتنی ریکوری کر لی ہے تو ختم کیوں نہیں کر رہے پھر آپ؟ جب اپوزیشن میں تب تو آپ کہتے تھے نہیں، جب ہماری حکومت آئے گی اور ہمارے پاس میجورٹی ہوگی تو شاید ہم اس کو ختم ہی کریں گے. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو ہے وہ نیب اور پاکستان کی معیشت جو ہے اکٹھی نہیں چل سکتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آئے گی تو یہ ختم کیا جائے گا؟ میں اگر ہماری لیڈرشپ یہ اسٹینڈ میں نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ابھی بھی اس حکومت کو غور کرنا چاہیے. لیکن سر یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ارادہ رکھتی ہے. ایک تنقید تو یہ ہو رہی ہے کہ اب مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، رہ کیا گیا ہے جو آپ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 27ویں ترمیم بالکل آئے گی. کل نہیں آئے گی تو سال بعد آئے گی، نہیں تو 5 سال بعد آئے گی. ترمیم آئی ہے نا 27 26 ترمیم آئی ہے نا، تو مختلف اوقات میں آئی ہے نا. تو ابھی جب ضرورت پڑے گی تو آ جائے گی. بہت سی چیزیں ہر چیز میں بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی چیز بہتری کی طرف جائے گی تو ڈیفینیٹلی 27 ترمیم آئے گی. ابھی کیا بہتر کرنا ہے سر آپ نے؟ جی ابھی اور کیا بہتر ہونا ہے؟ ہوتے ہیں امینڈمنٹس ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں، یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو ہوتی ہیں. لیکن ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں، لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ مجھے اچھا، یہ ہر کسی کی اپنی ڈیبیٹ ہے. لیکن اب آتے ہیں جو صوبائی حکومت کے حوالے سے جو مختلف فیصلے ہو رہے ہیں. سوات کا واقعہ آپ نے دیکھا، اب وہاں پر ڈی سی کو معطل کرنا یا اے سی کو معطل کرنا. کنڈی صاحب پہلے آپ کے علم میں ہے کہ خود خان صاحب کہتے تھے وزراء سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا کرتے تھے. سوات واقعے پر یہ تحقیقات اور یہ اقدامات آپ سمجھتے ہیں کافی ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ کمزور بندے کو سسپینڈ کرتے ہیں. میں نے تو ایف آئی آر مانگی ہے سی ایم کے خلاف، تحقیقات مانگی ہے سی ایم کے خلاف، کیونکہ اس وقت ٹورزم کا وزیر سی ایم ہے. ٹھیک ہے، منسٹری ان کے پاس ہے، اس کے پاس ہے. دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ اس پانی کے آتے آتے سیلاب کے آتے 1 گھنٹہ جو آتا ہے اوپر سے بٹخیلا، مطلب کالام بٹخیلا اور پھر آتا ہے یہ سوات کی طرف، تو 1 گھنٹہ پانی جب ٹریول کر رہا تھا وہاں کی انتظامیہ کہاں تھی؟ پھر 2 گھنٹے تک وہ چیخ چلا رہے تھے، اس وقت کی ادھر تھی انتظامیہ. 3 گھنٹے تک
میں کل گیا تھا ڈسکا جی، اور جو ان کے وہ رسا بچے ہوئے تھے 2 مجھے بتا رہے تھے کہ ہم روڈ کے اس طرف تھے اور ہم نے کہا کوئی کسی کا نمبر نہ ملا، کچھ نہیں ملا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 13 سال میں پتہ نہیں ٹورزم کی تباہی کر دی اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ٹورزم کر لی. یہ ٹورزم کا حال ہے آپ کا. اس چیز میں نے کل اس شخص کو بولا جس نے ہلال جس نے جو ہے وہ بچایا تھا اور اس کا ایک اور اس کا دوست جو کہ 122 میں کام کرتا ہے ایز اے ڈرائیور. اچھا، ٹھیک ہے. انہوں نے 3 بندے، اس سے پہلے بھی 24 بندے انہوں نے 2-3 سال پہلے بچائے تھے. ان کے پاس نارمل اپنی ایک بوٹ ہے، ذاتی بناتے ہیں وہ 30-35 ہزار اس کا خرچ ہے. اچھا، وہ 7 بھائی ہیں، 7 کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اس کا والد بھی یہ کام کرتا ہے. وہ خدمت خالق ٹائپ کرتے ہیں. جب 112 ہے نا ان کے پاس کوئی بوٹ ہے نہ اس کے پاس ہنسی ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو بھائی آپ کا ہیلی کاپٹر جو مجھے پتہ چلا ہے ابھی میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں آج کہ کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے چترال میں جو ہے شندور فیسٹیول ہو رہا تھا تو 9 کے 12 پھر انہوں نے کیے اپنے ہمارے وزراء کی فیملیز کو لانے لے جانے میں کہ ہم وہ شندور میں دیکھیں. اور جب ہمارے لوگ یہاں پر چیخ رہے تھے چلا رہے تھے میں معذرت بھی کروں گا پنجاب کے لوگوں سے کہ یہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے بلکہ ہماری حکومت کا قصور ہے. لوگ اس میں خیر خواہ کے لوگ اس میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے. لیکن ہمیں تو قیدی نمبر 420 کہتا تھا کہ اگر جو ہے وہ کیا نام ہے دریا کے کنارے فرات دریا کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران ذمہ وار ہوتے ہیں. اور بھائی جان یا تو 16 بندے شہید ہو چکے ہیں اب کون ذمہ وار ہے؟ جہاں پر چوری ہو رہی ہو ڈاکے ڈال رہے ہو غبن ہو رہا ہو اس میں مدینہ کی ریاست میں کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے کرپشن اور زیادہ کریں کیا ان کو سزا دی جاتی ہے؟ تو یہ صرف ان کے ڈرامے ان کے کرتوت ان کے فلمیں آپ کے لیے تھے اور میرے لیے تھی اپنے لیے سب کچھ ان کے لیے جائز ہے. تو آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بالکل سی ایم کو جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے. انکوائری ہونی چاہیے، پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. یہ انکوائری والے لوگ کون ہیں؟ یہ بولیں گے سی ایم ذمہ وار ہے. کسی کی ضرورت ہے کہ آپ کو ماتحت بولے کہ آپ ذمہ وار ہیں؟ پھر کیا پارلیمانی کمیٹی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے حکومت اور اپوزیشن کے برابر کے اس پہ جو ہے وہ ممبران ہوں اور اسپیکر ڈیفینیٹلی اس کو اگر وہ کرنا چاہے اس کو اسپیکر اس کو جو ہے وہ ہیڈ کرے. آپ دیکھیں کہ اتنا مطلب ہے کہ ظلم ایک تو یہ ظلم کیا پھر بیانات بھی دیتے کہ ہم کیا کریں. آپ بس کرپشن ہی کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نوکریاں بیچیں کمیشنیں کھائیں. سی ایم کہتے ہیں میں کیا کروں تمبو جا کے لگاؤں. آپ کے نزدیک سی ایم صاحب بھی آن بورڈ ہیں نوکریاں بیچنے میں کرپشن میں؟ نہیں تو پھر میں کر رہا ہوں. یہ جو اس کو اسان اسکینڈل ہوا اس میں کون ہے؟ کون کیا چیزیں سی ایم صاحب کے اس میں نہیں ہو رہی. 50 کروڑ روپے کی دوائیں تو ابھی سی ایم کے اپنے گھر کے اسکینڈل کی آگے اسپتال ڈی خان کی 55 کروڑ کو اس نے جو ہے نا جو ہے وہ ایک ہارس اینڈ کیٹل شو کرا ہے 55 کروڑ روپے اسے نکالے. لیکن اب بات یہ ہے مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ جو اب گندم چینی کون کہہ رہے ہیں؟ خود ہی کہہ رہے ہیں دوسرے کو چور کیونکہ انہوں نے چوری تو کر لی. اب مال بٹورنے کے ٹائم پہ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ مال کس کے پاس جائے گا. تو آپ دیکھیں نہیں کہ اپنے لوگ نہیں کہہ رہے کہ کرپشن ہو رہی ہے. کون کچھ نہیں کہہ رہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوات واقعے پہ جس پر آپ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ انکوائری شاید شفاف نہیں ہوگی، جوڈیشل انکوائری بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہر چیز میں جوڈیشلی نہیں آ سکتی ہے. جوڈیشل انکوائری اگر ہو سکتی تو بالکل ہو لیکن پارلیمان کس لیے؟ حکومت اور اپوزیشن کے برابری کے ممبران لیں. اور دیکھیے اتنا بڑا ظلم کیا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا رات کو 1 بجے اسمبلی کے اجلاس ملتوی کر دیے پروروک کر دیے. اچھا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہی نہ ہو اس پہ بات ہی نہ ہو. آپ نے اجلاس کا ذکر کیا تو مجھے یاد ہے کہ سی ایم صاحب شاید ان کا ایک بیان یہ بھی تھا کہ آپ جو آئینی فریضہ ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے. سمری انہوں نے بھیجی تھی اجلاس بلانے کے حوالے سے، شاید اس پر بھی آپ نے دستخط نہیں کی. دیکھیں میں کوئی پی ٹی آئی کا یا اس کا ملازم نہیں ہوں. مجھے سمری ملی ہے 12 تاریخ کو رات کو اور کیا 13 کو ہم اجلاس بلانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اجلاس بلانا تھا تو ایک ہفتہ 4-5 دن پہلے آپ سمری بھیجتے. 11 کو آپ سمری بنا رہے ہیں 12 کو آپ میرے پاس رات کو بھیج رہے ہیں 13 کو. میری تو آئینی ذمہ داری ہے کہ میں 14 دن کے اندر اجلاس بلاؤں گا. میں تو یہ کوئی ان کا وہ ماتحت تو نہیں کہ میں اگلے دن ہی بلاؤں گا. پھر اگر آپ کو اتنا ہی پیار تھا ابھی آپ نے ریگولیشن پہ اجلاس بولا تو پہلے بھی بلا لیتے. تو اپنے اندر اگر آپ لوگوں کی لڑائی ہے تو اپنی لڑائی خود لڑیں. تو پہلے تو انہوں نے مجھے کبھی سمری نہیں بھیجی تو ان کو پتہ تھا کہ شاید اسپیکر اجلاس ہم بلا رہا ہوتا. اسپیکر سے ان کی کوئی ناراضگی ہوگی. اچھا کیونکہ اسپیکر تو کہہ رہے 50 ارب کی کرپشن نہیں ہے 500-700 ارب کی کرپشن ہے. یہ اسپیکر کہہ رہے آن ریکارڈ. پی ایس سی کا چیئرمین ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف. پی ایس سی کا چیئرمین ہے وہ. گورنر صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ چلیں یہ تو پورا ہم نے سیاست پہ بات کی، امن امان کے حوالے سے جیسے میں نے ڈی آئی خان کا ذکر بھی کیا اور پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی.
اس وقت موجودہ اس سارے سیناریو میں خیبر پختونخوا کے اندر کون سے علاقے ہیں آپ کے نزدیک جو سینسٹیو ہیں، جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ علاقے نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں؟ جنوبی اضلاع سارا ہے، ڈی خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، کوئی اپنا اس کا دیکھیں کرک، اپنا اس کا پاڑا چنار کا آپ دیکھیں، وہ ابھی تک حل نہیں ہوا مسئلہ۔ ادھر ڈائلاگ مارتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم جیلیں توڑ دیں گے، اور ہم کس میں 25 کلومیٹر روڈ کھول نہیں سکتے ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اور ابھی بھی سیکورٹی فورس اور فوج لگی ہوئے ہیں، بنکرز ختم کرنے تقریباً ختم کر دی ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، روڈ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت بتائیں کہ 1% بھی ان کا انٹرسٹ نہیں اس کے اندر کھولنے میں، ورنہ 25 کلومیٹر روڈ کو راکٹ سائنس سے کھولیں گے۔ کورم کے لوگ جو ہے آج تک ذلیل ہو رہے ہیں۔ مرج ڈسٹرکٹ سے آپ کے جتنے بھی اضلاع ہیں، آپ مجھ پہ اعتماد کریں، آپ اپنے چینل کے رپورٹر سے فون کریں کہ آپ کی کیا صورت ہے آپ کے علاقوں کے۔ جنوبی اضلاع سار تو انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے کیے ہوئے، یہ ملے ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ، جبکہ آپ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو یہ رہ مکرم پہ چھوڑا ہے۔ مولانا صاحب کو تو آپ ایف سی دے دیں گے، اچھی بات ہے آپ نے دی ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ عصر کے بعد جب لوگ نہیں نکل سکتے، کاروباری لوگ کیا کریں گے؟ سرکاری ملازمین کیا کریں گے؟ لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں، سرکاری ملازمین نے اپنے ساتھ جیب میں کارڈ گھمانا چھوڑ دیا کہ ہم سرکاری ملازمین۔ اور آپ کے خدشات کیا ہیں اگر یہ صورتحال کنٹینیو رہتی ہے تو؟ اور بڑھیں گے، جب آپ اتنی سپیس دیں گے تو بڑھیں گے نہیں چیزیں، کم ہوں گی، بڑھیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ ملٹری آپریشن سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے امن و امان قائم کرنے میں، کوئی سنجیدہ نہیں ہے ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کرنے میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہے، ایسی لپ سروس کرتے ہیں، باقی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں۔ کیا کیا ابھی تک انہوں نے؟ تو ملٹری آپریشن حل ہے؟ دیکھیں، ملٹری ٹارگیٹ آپریشنز ہوتے ہیں، ملٹری آپریشن تو آپ پورے صوبے میں تو نہیں کر سکتے ہیں، جہاں پر ہیں تو ابھی تو چل رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ آپ روزانہ کی بیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پولیس فوج کے نوجوان جو ہیں وہ آفیسرز بھی ہیں، وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی کل پرسوں بھی ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے خارجیوں کے خلاف بھی آپریشن شروع کیا ہوا ہے، ان کو بھی مار رہے ہیں۔ لیکن جب تک آپ دیکھیں، ابھی بھی جو پشاور میں جو 2 دن پہلے سوسائڈر کا وہ تھا، اس سے تعلق کہاں سے؟ افغانستان سے۔ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ ہم پہلے بھی 70 to 80% جو ہماری ملیٹنسی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ افغانستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب گئے تھے اور شاید صوبائی حکومت بھی ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، ڈار صاحب گئے تھے، ڈار صاحب کے ہم بالکل ریسپیکٹ کرتے ہیں، ایز اے فارن منسٹر گئے تھے، ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے تھے، لیکن مقدمہ خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا ہے، وہاں پر ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، تو ہمارا تو کوئی نمائندہ ان کے ساتھ نہیں تھا، نہ خیبر پختونخوا کا تھا، نہ بلوچستان کا تھا۔ افغان ریفیوجیز کا مسئلہ تھا تو امیر مقام صاحب کو ہونا چاہیے، سیفران کا وزیر تھا، وہ بھی ساتھ موجود نہیں تھا۔ ہم تو پہلے بڑے ڈسے ہوئے اس افغانستان کے ڈائلاگس پہ۔ ایک شخص تو پہلے بھی چائے کی پہلی پکڑ کے سرینے میں کھڑا تھا کہ بس ایوری تھنگ ول بی سارٹڈ آؤٹ۔ انہوں نے ہمیں 40,000 ملٹنٹس دے دیے، تو ہم کہتے ہیں جس کا مقدمہ ہے اس کو تو ساتھ لے کے جاؤ نا وکالت کے لیے۔ چلیں گورنر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ ہے اور بیرسٹر سیف پر جو تنقید کی جا رہی ہے، اور پھر آج انہوں نے بھی جنید اکبر کا نام لے کر بیان بھی دیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات سے متعلق ڈے 1 سے کچھ خبریں آ رہی تھیں، پھر ڈینائی بھی کیا جا رہا تھا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما یہ مانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلاف ضرور موجود ہے، پھر وہ صوبائی چیپٹر میں ہو یا وفاق کے اندر ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد یہ بھی چیمگویاں ہیں کہ صوبائی حکومت کو خطرہ ہے، لیکن اوورآل اگر فگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت کو ایز سچ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جھگڑا صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما آپ سمیت باقی رہنما بھی موجود تھے اور بہنوں کو جو ہے وہ ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اوورآل یہ ملاقاتوں پر جو پابندی یا جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں سر، ان کی وجوہات کیا ابھی تک کچھ سمجھ آیا ہے یا کسی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ ہم سے پوچھنے کی بات ہے، سب سے پہلے تو فیکٹس فکس کریں۔ آج بہنوں کو، 2 بہنوں کو، 3 بہنیں ہیں جی، 2 بہنوں کو یہاں بھی ڈسکریشن استعمال ہوتی ہے، 15 منٹ کے لیے جانے گیا جی۔ وکیلوں میں ایک وکیل کو 2 منٹ کے لیے جانے دیا گیا۔ عمران خان کی آئسولیشن ہے، قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، جیل مینول کے خلاف ہے،
ہم سب کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, آپ کو بھی مجھے بھی. اٹ از ان ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں صرف زبردستی چلنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ جب بھی آئیں, پھر ہم یہ کبھی بھی نہ پوچھیں کہ ہمارا ملک بہتر کیوں نہیں ہوتا. اچھا, لیکن سر پھر ابھی یہ جو ملاقاتوں کی بات ہے اس پر ایک تنقید تو آپ کے جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب کے اوپر بھی ہو رہی ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقی رہنما ملاقات نہیں کر پاتے, ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر وہ بھی اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ خان صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ خان صاحب باقیوں سے نہیں ملنا چاہتے, ان سے ملنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے دروازے کھل جاتے ہیں؟ نہیں, سیف نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں, یا سیف نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب باقیوں سے نہیں ملنا چاہتے؟ نہیں, سیف صاحب نے یہی کہا ہے کہ کیوں میری ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ خان صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جتنے آئسولیشن کو خان صاحب سے رکھا ہے تو خان صاحب تو کسی سے بھی جو ہے وہ ملنا چاہیں گے نا. یار, ٹائم ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. سیف میرا اچھا دوست رہا ہے. جب ہم ہائیڈنگ میں تھے تو میری اور سیف کی بہت بات ہوتی تھی, کیونکہ سیف کا بہت ایکسپیرینس رہا ہے, افغان جہاد میں بھی ایکسپیرینس رہا ہے. لیکن یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ سیف جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک زیادہ قبول چہرہ ہے. وہ چہرے حکومت میں جو ہے وہ محسن نقوی صاحب یا جو اورنگزیب صاحب ہیں, وہ ان کے بارے میں یہ پرسیپشن نہیں ہے. پی ایم ایل این کے لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے منسٹرز نہیں ہیں. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں, جو میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایک ہائیبرڈ نظام حکومت کر رہا ہے نا, اس پہ ابھی کوئی پردہ نہیں ہے. یو کین سی کہ وہ نظام کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کس کے ساتھ کر رہا ہے, کیا مرضی کر رہا ہے. آپ جو بھی اس کو ڈیفینیشن دیں یا جو بھی آپ میرے سے سوال پوچھیں, حقیقت تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور یہ سیف نہیں, لیکن جھگڑا صاحب پھر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے, سن لیں نادر, یہ سیف کی تنقید نہیں ہے. میں نے مذاق میں میں نے بھی خود بہت بار مذاق میں کہا ہے کہ وہ مشن امپاسبل میں جیسے ٹام کروز لوگوں کے ماسک پہننا شروع کرتا ہے, ہمیں شاید بیرسٹر سیف کے ماسک پہننا جو ہے وہ شروع کر دیں, شاید ہم دھوکہ دے کے اندر جا سکیں. اچھا, نہیں لیکن سر چلیں, خواجہ صاحب نے تو بات کی, اور محسن نقوی صاحب کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو پھر آپ تنقید بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جیسے آپ نے کہا, تو پھر صوبے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید زیادہ قبول چہرہ ہیں, تو پھر سر بات تو آپ کے اوپر ہوگی نا. نہیں, میں سمپل کہہ رہا ہوں, سیف کا ایک ماضی ہے, ٹھیک ہے, وہ ماضی جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے وہ پردوں کے پیچھے ہوتا تھا. ابھی بڑا جو ہے وہ واضح ہو گیا اوور آل کہ ہمارے سسٹم کی کیا خامیاں ہیں, کیا چیز آئین کے مطابق چلتی ہے, کیا چیز نہیں چلتی. آج کل تو کچھ بھی نہیں چلتا. آج کل تو جس پارٹی کے پاس 92 سیٹیں ہو پی ٹی آئی کی کے پی اسمبلی میں, اس کو 0 سیٹیں ملتی ہیں, اور باقی ساری پارٹیوں کو ملا کے ان کی 23 سیٹیں ہوں, ان کو 30 ملتی ہیں. حالانکہ اسی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2019 میں جب باپ پارٹی کو سیٹیں ملی تھیں اور ان کا کوئی وجود نہیں تھا اسمبلی میں اس سے پہلے, تو ان کو ریزرو سیٹس بھی مل گئی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نظام جو چیزیں پردے کے پیچھے رکھتا تھا وہ ابھی بڑی سامنے آ گئی ہیں, اور اگر ہم ان سے لیفٹ بھی جائیں رائٹ بھی جائیں, وہ جو ہے وہ ہلتی نہیں ہے. اس سے زیادہ وہ جو ہے وہ سیف سے ہی پوچھیں. میں نہ سیف کا ڈیفینس کروں گا, جو میرا ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ بھی میں نے آپ کو کہہ دیا. جو ان کی پرسیپشن ابھی سے نہیں, مشرف صاحب کے وقت سے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. لیکن جھگڑا صاحب صرف ایک سر سوال ہوگا, ایک یہ کہ محسن نقوی صاحب ہو گئے, آپ تنقید کرتے ہیں, خواجہ صاحب کا بیان ہو گیا, آپ تنقید کرتے ہیں, لیکن کیا پھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ نے بھی قبول کیا ہوا ہے, کچھ کمپرومائزز آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں؟ نہیں, میرے خیال دیکھیں, میں تو گورنمنٹ سے کیا کہتا ہوں, میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں نمبر 1, کہیں پہ اگر ہم حکومت کے اندر ہیں تو ہمیں یہ حق نہیں
پہنچتا کہ ہم کہیں کہ ہم آئین سے باہر کریں گے, ہم کسی پہ گولیاں نہیں چلا سکتے, ہم اسٹیٹ کے اگینسٹ بغاوت نہیں کر سکتے. یہ نہ عمران خان کا, نہ پی ٹی آئی کا, نہ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کا بیانیہ ہونا چاہیے, نمبر 1. ٹھیک ہے, علی امین نے بیانات دیے, خود ان کی جو ہے وہ میں نے تنقید کی, اور آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ وہ سیریس بیان جو ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے, پر میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہتا ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بہت سے جو ہے وہ ایونیوز استعمال کرنے چاہیے تھے جو ہم نے نہیں کیے. ہمیں وہاں پہ الیکشن پہ انکوائری کرنی چاہیے تھی, ہمیں وہاں پہ 9 مئی پہ انکوائری کرنی چاہیے تھی. یہ خان صاحب کے احکامات ہیں, آج بھی کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ان سارے آفیشلز پہ ایکشن لینا چاہیے جو الیکشن ریگنگ میں انوالو ہے. ہمیں یہ انکوائریز پبلک میں کرنی چاہیے. یہ تو آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے نا. جھگڑا صاحب, یہ جو معاملہ مخصوص نشستوں کا ہے, اس کے بعد آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید آپ کی صوبائی حکومت کو بھی خطرہ ہے, حالانکہ وہاں پر نمبرز ابھی بھی آپ کی فیور میں ہی ہیں. آپ اس طرح کا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے اپنے اراکین اپوزیشن کا ساتھ دیں یا حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو؟ نہیں, اس پہ میں 2-3 باتیں کہوں گا. ایک تو جو یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے یہ مذاق ہے. دوسری چیز, بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کو خطرہ ہے. میرے خیال میں یہ پریشر ٹیکٹکس, ایک اپریسو نظام میں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ حکومت ایسے کام نہ کرے جو میں نے آپ کو مثال دی. مثال کے طور پہ یہ انکوائریز. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ یار جو بھی عمران خان سے ہٹے گا وہ عوام میں اپنی کریڈیبلٹی زیرو کرے گا, اور میرے خیال میں یہ پختونخوا میں مجھے ہونے کا امکان نہیں نظر آتا. اور چوتھی چیز, میرے خیال میں یہ نظام ایسے فیصلوں کے ساتھ, کیونکہ اس فیصلے کو تو جو ہے وہ کوئی صحیح نہیں سمجھ سکتا نا, ایسے فیصلے کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے آسان کر رہی ہے کام. ہمارے انٹرنل اختلافات ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں, لیکن میرے خیال میں ان کو یہ جتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے, آپ نے الیکشن سے پہلے بھی دیکھا جب آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہمارا فی الحال چیلنج ہے اکٹھا ہونا, ایسے وقت میں جب حکومت قانون نہیں استعمال کرنا, وہی ہم میں سے کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جس بھی اپنے کولیگ کے ساتھ جتنی بھی تلخی ہو کہ ہم یہ سمجھ جائیں ہمیں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنی, ہمیں ساتھ کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے تاکہ ہم عمران خان کے مشن کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی کچھ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو رہنما جیل میں ہیں, یاسمین صاحبہ ہو گئی, قریشی صاحب ہو گئے, اعجاز چوہدری صاحب ہو گئے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, وہ مذاکرات کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, مذاکرات ہونے چاہیے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, لیکن اصول پر. جو سٹانس ہے عمران خان کا, جو پوائنٹ ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے, اس کو تو خواجہ آصف نے ثابت کر دیا نا. اس کو تو یہ بات نے ثابت کر دیا کہ ہمارے وزیر اعظم کو صرف مارکو روبیو کا فون آتا ہے اور امریکی صدر جو ہے وہ ہیڈ آف دی آرمی سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ باتیں جو ہے وہ لے لیں تو عمران خان صاحب کا میں آپ کو مطلب سمجھا, ٹھیک ہے, میری بات کا کوئی غلط مطلب جو ہے وہ نہ سمجھے, لیکن اگر آپ پھر یہ بات کریں, میرے خیال میں جس دن حکومت اپنی کریڈیبلٹی دکھا دے گی تو پولیٹیکل فورس کو پولیٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. لیکن آج تو یا حکومت عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرا سکتی, ان وچ کیس اگر ان کی نیت اتنی خراب ہے تو پھر ہم کیوں ان سے بات کریں, یا پھر حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور اگر ان کے ہاتھ میں ایک جیل میں ملاقات بھی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اس کا جواب یہ جو 2 چوائسز میں نے آپ کو دی ہیں آپ ہی دے دیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہ جواب تو سر آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہی دیں گے, لیکن جو سوات کا واقعہ ہے اس حوالے سے صرف میں آخری ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومت کے وفاقی حکومت کے فیصلے ہو گئے, بلوچستان, پنجاب اور سندھ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ لوگ بھی بطور سیاستدان تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جو سوات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا
اس کے بعد کیا حکومت نے متعلقہ جو وزیر ہیں ان سے استعفیٰ مانگا؟ کوئی کسی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعے کے بعد جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ کافی ہیں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ اس پہ آفیشیل جواب تو حکومت سے ہی ملے. جو تھوڑا بہت مجھے پتا ہے اور میں آپ کو ایک جنرل انالیسس دے دیتا ہوں. نمبر 1 میرے خیال میں ایکشن تو لیا گیا ہے, ڈی سی کے خلاف لیا گیا ہے, اے ڈی سی کے خلاف لیا گیا ہے, چیف سیکرٹری نے لیا ہے. باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے فالو نہیں کی کیونکہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. لیکن 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک آپ یہ دیکھ لیں, 7 میں پنجاب میں واقعہ ہوتا ہے, پاک پتن میں اسپتال میں 20 بچے جو ہے ان کی جانیں ضائع ہوتی ہیں. پنجاب کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں واقعے کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, پنجاب میں واقعے کی ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. جواب میں پھر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی جو حکومت کے اراکین ہیں یا لوگوں کو پھر پنجاب کا واقعہ ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا نظام ایسے چلے گا؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو اوور آل نظام کے حال کی بات بتا رہا ہوں. اور ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں, کوئی سیاستدان جو ہے ان کے صوبے میں اگر واقعہ ہو جائے وہ آپ کو رسپانسبلٹی سے نہیں ہٹا سکتا. واقعہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی ہے, پنجاب میں واقعہ ہوا ہے, پی ایم ایل این کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, the big point that we're missing is نا, جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو نظام ہے اور جس طریقے سے وہ پچھلے 3 سال کے ہائیبریڈ نظام میں تباہ ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے بغیر کیا ایسے واقعات کہیں بھی ختم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. لیکن کیا ہم اسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. چلے ٹھیک ہے. جگڑا صاحب بہت شکریہ سب نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, تیمور سلیم جگڑا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب سے ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.